मैं बिल्कुल जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं और आपको सुकून चाहिए, और आपको ये सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से ही मिल सकता है। आप मुसलसल अपने रब से राब्ते में हैं, अपने रब से दुआएं मांग रहे हैं और आपके ज़हन में बहुत से सवालात भी आ रहे हैं। आप इनके जवाबात चाहते हैं और आप अल्लाह से बार बार दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन आप कश्मकश में हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है कि नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह अभी आपसे बात कर रहा है, आपको निशानियां भेज रहा है जो शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम 5 ताकतवर निशानियों पर बात करेंगे कि अल्लाह आपसे राब्ता कर रहा है और आप इन पैगामात को कैसे पहचान सकते हैं। इसी हवाले से एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस शख्स की दुआ कबूल करता है जो इसे यकीन के साथ पुकारता है कि अल्लाह उसे सुनेगा और जवाब देगा। जब हम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अल्लाह को अपने मामलात का जिम्मेदार समझ रहे हैं। हमें अपने दिल में यकीन पैदा करना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। जो कुछ भी होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, चाहे हमें वो बात उस वक्त समझ ना आए। नंबर 1, जब आप अचानक किसी चीज के बारे में बेचैनी या बेआरामी महसूस करते हैं, कोई फैसला है जो आपको बेआराम कर रहा है, कोई गुनाह है जो आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन आप बेसुकून हैं, बेचैन हैं, तो एक इत्तफाकी एहसास नहीं है। अल्लाह आपको देख रहा है, वो आप तक खामोश पैगाम पहुंचा रहा है। ये अल्लाह का आपको सही रास्ते पर वापस लाने का तरीका है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में ज्यादा मजबूत हैं। तो ये जान रखें कि जब आपका दिल आपको किसी गलत चीज से दूर करता है तो ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत भरा रिमाइंडर है कि आप अपने अमाल पर दोबारा गौर करें। ये अंदरूनी कश्मकश अल्लाह का आपके सीधे रास्ते पर रखने का तरीका है। नंबर 2, अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है। जब एक मखसूस आयत या पैगाम बार बार आपकी जिंदगी में जाहिर होता है, आप उसे कुरान पाक पढ़ते हुए देख सकते हैं, किसी लेक्चर में सुन सकते हैं या सोशल मीडिया पर शेयर होते हुए देख सकते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का आपकी तवज्जो किसी अहम चीज की तरफ मबसूल कराने का तरीका है। जब आप ये देखें तो इस पैगाम पर गौर करें कि ये आपकी मौजूदा सूरत हाल से कैसे कनेक्टेड है और अल्लाह आपकी रहनुमाई किस तरफ कर रहा है। नंबर 3, कई बार हम अपनी जिंदगियों की प्लानिंग करते हैं, टारगेट मुकर्रर करते हैं और इनके हसूल के लिए अंत तक मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं। ये नाकामियां दिलशिकन हो सकती हैं, खास तौर पर जब आपने बहुत मेहनत की हो। ताहम ये समझना जरूरी है कि ये लम्हात महज इत्तफाकी बदकिस्मतियां नहीं हैं, बल्कि ये दरअसल अल्लाह की तरफ से जानबूझकर दी गई निशानियां हैं जो आप मुमकिन नुकसान से बचा रही हैं। अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से कहीं ज्यादा है और कभी कभी वो हमें इन चीजों से बचाता है जिन्हें हम जरूरी समझते हैं। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं जिसे आप अपने लिए बेहतरीन समझ जाते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत और कोशिशों के बावजूद आपको वो नौकरी नहीं मिलती। इस लम्हे में एक बड़ी नाकामी महसूस हो सकती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको एक बुरे काम के माहौल, तनाव या किसी ऐसी चीज से बचा रहा हो सकता है जो आपके ईमान और ज़हनी सुकून को मुतासर कर सकती है। और कभी जब तलकात नाकाम हो जाते हैं तो ये बहुत तकलीफदा हो सकता है। आप अपने जज्बात, वक़्त, ख्वाबों को किसी में लगा दिया और फिर सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन हम अक्सर ये नहीं समझते कि जब अल्लाह लोगों को हमारी जिंदगियों से हटाता है तो वो हमारे लिए सजा नहीं होती, बल्कि वो हमारी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि वो ताल्लुक या वो शख्स मुस्तकबिल में मुश्किलात का बायस बन सकता है या आपको सीधे रास्ते से हटा सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यह आयत एक ताकतवर रिमाइंडर है कि जो हम अच्छा या बुरा समझते हैं
وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں۔ جب انہیں روکا یعنی سمندر عبور کرنے سے پہلے اللہ کی رہنمائی سے اسے معجزانہ طور پر پار کرانا ابتدائی تاخیر اس کے مشن کی نفی نہیں تھی بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ترتیب تھی۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم ایک لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے انحصار کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحے در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب ان ایکسپیکٹڈ بندشوں یا تاخیر کا سامنا ہو، اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لیں، رکیں، غور کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان اوقات میں ایمان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی کبھی ان کے بہترین تحفے بغیر جواب دی گئی دعاؤں یا نامکمل منصوبوں کی بحث میں آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی یا تکلیف، پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال پہ پھنسے ہوئے پائیں جو آپ کے قابو سے باہر ہو تو ایک گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یا تاخیر راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں بلکہ اللہ آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ کبھی اپنے لیے نہیں پلان کی ہوں گی۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ ہے جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد یا مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہو اور اچانک آپ کو ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، ایک دوست جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک بے ترتیب پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وہ وضاحت فراہم کر دیتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ پر اسرار طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کے واقعات، یہاں تک کہ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے واقعات استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں اور پھر اچانک ایک دوست ایک ٹیکسٹ پیغام موصول ہوتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے جو آپ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا آپ ایک اسلامی لیکچر سن سکتے ہیں، یہاں مقرر آپ کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور حل اور سکون فراہمی یہ محض اتفاقات نہیں ہیں، یہ اللہ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے، آپ کو دکھانے کا کہ وہ آپ کی کوششوں سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی رہنمائی ایک اچانک الہام یا خیال کی شکل میں آ سکتی ہے جو آپ کو کسی دارینہ مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے، یا اللہ ہو سکتا ہے کہ جو صحیح وقت پر آپ کے ذہن پہ صحیح خیالات ڈال رہا ہو۔ آپ کبھی کبھار کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے بھی سامنا کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور یہ آپ کے دل سے براہ راست بات کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے،
جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق دیتا ہے، یہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہم توقع نہیں کرتے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری مشکلات اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان وقتوں کے بارے میں سوچیں جب آپ نے خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا، اچانک ایک حل نمودار ہو گیا، شاید آپ کے پاس پیسے کم تھے اور ایک دوست نے غیر متوقع طور پر آپ کا پرانا قرض واپس کر دیا، یا آپ جذباتی طور پر تھکے ہوئے تھے تو کسی نے آپ کی صورتحال کو جاننے بغیر آپ کو بالکل وہی مدد فراہم کی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ واقعات اللہ کے طریقے کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو فراہم کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوں۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب آپ کم سے کم توقع کرتے ہیں، کبھی کبھار سب سے زیادہ غیر متوقع لوگ یا حالات کے ذریعے۔ تصور کریں آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں یہاں آپ بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں اور اچانک ایک اجنبی جو شاید آپ کو جانتا بھی نہ، لیکن اللہ انہیں ایک لمحے کے لیے آپ کی مدد کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا۔ یہ یاد دہانی ہے اللہ کی رحمت کی ہمارے ارد گرد ہے، دوسروں کے ذریعے کام کر رہی ہے، انہیں طریقوں سے جو ہمیشہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں ملتی، کبھی کبھار اللہ ہمیں بہتر مواقع، نئی دوستیاں یا زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سب اس کے طریقے ہیں جو ہمیں بہترین کی طرف لے جا رہے ہیں۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئی، یہاں تک کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ قسمت نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ جب مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت رجوع کرنے کی طرف یاد دہانی کراتی ہے۔ تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اپنے ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے منصوبوں پر اپنے اعتماد کو گہرا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ غیر متوقع ذرائع سے آپ کو مدد ملے تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو یاد کرا رہا ہے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ ان لمحات کو اس کی دیکھ بھال، اس کی رہنمائی کے واضح نشانیوں کے طور پر قبول کریں اور انہیں حالات اور انہیں ہر حالت میں ایمان رکھنے کی ترغیب یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی آپ سے بات کرنے کی سب سے گہری خوبصورت نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں جیسے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور اضطراب آپ کے کندھوں سے ہٹ گئے ہوں۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہری سکون کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ خاص سکون اکثر اسی وقت آتا ہے جب آپ اس کی توقع کر رہے ہوتے ہیں
آپ کسی مشکل صورتحال میں ہو سکتے ہیں، زندگی کے چیلنجز سے مغلوب ہو سکتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اچانک آپ کو راحت اور امید کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ سے کہہ رہا ہو، میں ہوں اور میرے سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ احساس صرف نفسیاتی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، اللہ کی طرف سے براہ راست جواب ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی یہ سکون کیفیت نماز کی مخصوص لمحات میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، جو کہ بندے کا اپنے رب سے قریب ترین مقام ہوتا ہے۔ ان لمحات میں آپ اللہ کے قریب منفرد احساس محسوس کرتے ہیں جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نہ صرف آپ کے الفاظ سن رہا ہے بلکہ آپ کے دل کے خلوص کو بھی دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صرف خاموشی سے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے اور آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کے دوران یہ سکون صرف مشکل وقت تک محدود نہیں ہے، آپ اس کو اس وقت بھی محسوس کر سکتے ہیں جب آپ شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں یا صرف رہنمائی مانگ رہے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف ایک سافٹ ریمائنڈر ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور وہ آپ کے ذکر سے خوش ہے۔ جب آپ کا دل ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت میں لیا ہوا ہے اور وہ آپ کے ان حالات سے بھی واقف ہے جن کو شاید آپ بھول چکے ہوں گے، اور آپ کے آنے والے حالات سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ ہے اور وہ ہمیشہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کی کسی پریشانی سے، کسی تکلیف سے، کسی غم سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ بس آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔